हेलो फ्रेंड्स। हमारे इमोशंस का पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है। इसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों प्रोसेसेस शामिल होते हैं और इन्हीं दो वजूहात की बिना पर हम किसी भी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, जिन्हें दूसरे लफ्ज़ों में अमूमन हम फीलिंग्स भी कहते हैं। इन इमोशंस को समझने के लिए ये देखा जाता है कि जिस इंसान में इमोशंस चल रहे हैं या जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, वो इमोशंस को एक्सपीरियंस किस तरह से करता है। इसमें किसी इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। किसी इंसान के इमोशंस को समझने के लिए उसके फेस के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। इसके अलावा इंसान की आवाज़ का उतार चढ़ाव, या अगर कोई इंसान किसी क्राउड के सामने बात कर रहा है या फर्स्ट टाइम उस स्टेज को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आया क्या उसकी आवाज़ कांप रही है या वो नॉर्मल वे में बात कर रहा है। ये एक मिसाल है। इस तरह से आवाज़ के ज़रिए भी इमोशंस को जाना जाता है। इसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, ये सब भी देखे जा सकते हैं कि अगर किसी इंसान में इमोशंस चेंज हो रहे हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। वो जब बात करता है तो उसके साथ उसकी बॉडी और उसका फेस उसकी बात का साथ देता है या नहीं देता, या अगर कोई इंसान खुशी में है, खुशी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो किस तरह से बात कर रहा है। और अगर कोई इंसान गम की हालत में है या गुस्से की हालत में है, तो उसका बात करने का अंदाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेस एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ें बिल्कुल हर इमोशन में डिफरेंट होंगी। हर इमोशन जो होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, या उसके 3 अज्जा होते हैं। इमोशंस को समझने का जो पहला पार्ट है या पहला कंपोनेंट है, वो अमूमन जिस्मानी है, यानी कि फिजियोलॉजिकल। यानी कि कोई भी इंसान अगर कोई इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो अपनी जिस्म में, अपनी बॉडी में कैसी तब्दीलियां महसूस कर रहा है। और अगर जो कोई इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा है, उससे अगर पूछा जाए कि आप कोई फलां जो भी इमोशन आप एक्सपीरियंस कर रहे थे उसके दौरान आपको जिस्मानी तौर पर कौन कौन सी तब्दीलियां दरपेश रही हैं, तो वो आसानी से बता सकता है। कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो है वो आराम से आसानी से बता सकता है कि उसके जिस्म के महसूसात उस वक्त क्या क्या थे। इन जिस्मानी महसूसात या बॉडी सेंसेशंस में आम तौर पर जिस्म का दर्जा हरारत का बढ़ जाना या कम हो जाना, फिर इसके बाद दिल की धड़कन का बढ़ जाना, मैदे का आम रूटीन से हटकर काम करने लगना या स्लो हो जाना या ज़्यादा फास्ट हो जाना, पसीना आने लगना, सांस की रवानी में कमी आ जाना, जिस्म के पट्ठों में एक खिंचाव सा महसूस होने लगना, जिस्म का थकावट या फटीग महसूस करना। इमोशंस को समझने के लिए आम तौर पर लोग जो बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो समझते हैं कि शायद इमोशंस जो हैं वो डायरेक्ट ही किसी भी इंसान में डायरेक्ट ही बन जाते हैं, यानी कि बग़ैर कोई वजह, किसी वजह के बगैर ही बस इमोशंस जो हैं वो एकदम से इंसान के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये गलत परसेप्शन है, ऐसा नहीं होता। कोई भी इमोशन जो होता है वो हमारी बॉडी को किसी भी एक्शन के लिए तैयार करता है।
اور یہ ایموشن جو ہے یہ اس چیز پر بھی ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ ہماری اس ٹائم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ہماری جسمانی اور ذہنی سچویشن کیا ہے، اور پھر ہماری جو بھی سچویشن ہو اس سچویشن کو ہم کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں یا کس طرح سے اس کو اپنے مائنڈ میں یا اپنے برین میں جگہ دیتے ہیں، اس پہ ہمارے ایموشنز ڈپینڈ کرتے ہوتے ہیں۔ یا پھر ایموشنز اس بات پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آیا جو اس ٹائم ہماری کنڈیشن یا سچویشن ہے وہ اس سے پہلے جب ہم پہ گزری تھی تو تب ہمارا ایکسپیرینس کیا تھا، جیسا ماضی میں ایکسپیرینس گزر چکا ہوتا ہے اسی پہ ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے امتحان کے لیے، تو وہ اس کی جو ذہنی اور جسمانی کنڈیشن ہے اور اس کے جو ایموشنز ہیں اس ٹائم پہ وہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آیا اس کی تیاری اچھی ہے یا نہیں اچھی۔ اگر اس کی تیاری اچھی ہے تو وہ بہت پرجوش اور پرعزم ہو کر بیٹھا ہوگا اپنا پیپر، یا بیٹھی ہوگی اپنا پیپر لکھنے کے لیے، یا جس بھی طرح کا امتحان ہے اس کو کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اس کی تیاری اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کے دماغ میں برے اور اچھے ایموشنز ملے جلے ہوں گے، وہ پوری امید بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ خدشات بھی اس کے دماغ میں چل رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اب میرا امتحان کیسا ہوگا اور کیسا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر تیاری اچھی ہے تو کنسنٹریشن لیول بھی ہائی ہوگا اور آپ کا انرجی لیول بھی ہائی ہوگا، اور اگر تیاری اچھی نہیں ہے تو آپ کو اینشیس تھاٹس آ سکتے ہیں، آپ کو سویٹنگ ہو سکتی ہے، سانس لینے میں دشواری یا سانس لینے کی جو رفتار ہے اس میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، دل کی دھڑکن پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاسٹ ایکسپیرینس اسی سچویشن میں جو پاسٹ ایکسپیرینس رہ چکا ہے وہ بھی اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جو اس ٹائم کنڈیشن ہے اس میں جو ایموشنز ایکسپیرینس ہو رہے ہیں ان پہ پاسٹ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو پاسٹ میں آپ کا امتحان اچھا رہ چکا ہے، آپ کے اچھے مارکس آ چکے ہیں یا آپ کا رزلٹ اچھا آ چکا ہے تو تب تو آپ کے انرجی لیولز ہائی ہوں گے۔ ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے جسم میں کسی بھی ایموشن کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے کون سی جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب ہم آگے دوسرے نمبر پہ جو اہم جز ہے ایموشنز کا وہ ہے کہ ہمارے ذہنی طور پہ یا ہماری سوچ میں کون سی اس ٹائم تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علمی یا کوگنیٹو جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ایموشنز ہیں وہ ہماری سوچ اور ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہ اسے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ ہمارے تھاٹس اور ہماری میموریز سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارا کوگنیٹو پروسیس جس سے ہم سوچتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہمارے ایموشنز کو بنانے میں یا ہمارے ایموشنز کو ٹریگر کرنے میں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کسی ویران جگہ سے گزر رہے ہیں اور آپ کسی موذی جانور یا کسی خطرناک جانور کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہاں وہ آ نہ جائے، تو اگر وہ جانور ادھر نہیں بھی آیا آپ کے سامنے، آپ کو نظر نہیں بھی آیا، لیکن پھر بھی آپ کی باڈی میں اس جانور کو لے کے جو بھی فیلنگز ہیں وہ آپ کے جسم میں اس طرح سے تبدیلیاں سی آنا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی کہ آپ کے برین نے تو آپ کی باڈی کو میسج بھیج دیا ہے نا، تو جو پھر باڈی ہے وہ ایک طرح سے رسپانس دینا شروع کر دے گی۔ مثلاً ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا، پسینہ آنے لگنا اور مسلز کا کھچاؤ وغیرہ۔
کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکشن کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ ہمارا برین جو ہے وہ امیجز پہ کام کرتا ہے، اور جیسے ہی ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ فلاں چیز نہ آ جائے، تو وہ جیسے ہی اس چیز کا نام یا اس چیز کا خیال سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً اس چیز کی تصویر بنتی ہے، اور جیسے وہ تصویر بنتی ہے تو دماغ کو اب یہ نہیں پتہ کہ تصویر بنی ہے کہ وہ حقیقت میں چیز آ گئی ہے یا وہ صرف تصویر یا ایک صرف سوچ کی حد تک ہے۔ دماغ تو فوراً اس کا پیغام جسم کو پہنچا دیتا ہے، تو جسم جو ہے پھر وہ اس کے حساب سے خود کو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے، ری ایکشنز اس میں ہونے لگ جاتے ہیں، اور وہ جو ایموشنز ہیں، ایموشن کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں باڈی میں۔ اور پھر جب اس مثال کے مطابق جیسے ہی اس ویران جگہ پہ آپ کچھ تھوڑا سا وقت گزار لیتے ہیں، یا اگر سفر کر رہے ہیں ادھر تو تھوڑا سا سفر کر لیتے ہیں، تو آپ ایک طرح سے خود کو محفوظ محسوس کرنے لگتے ہیں، اور پھر جب محفوظ محسوس کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں ادھر تو ایسی کوئی بھی خطرناک چیز نہیں ہے، تو وہ برین میسیج بھیجتا ہے باڈی کو کہ کچھ بھی نہیں ہے، سکون ہے، محفوظ ہیں آپ۔ تو جیسے وہ تحفظ والا ایک پیغام برین بھیجتا ہے باڈی کو، تو باڈی اس کے حساب سے پھر تھوڑا سا سکون محسوس کرتی ہے، اور مسلز وغیرہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ ایموشنز کے یہ جو ری ایکشنز ہیں یہ ہمارے ایکسپیرینسز، ہماری میموریز، ہمارے کلچر کے حساب سے بنتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی طرح کے حالات میں مختلف کلچر کے لوگ اور مختلف میموریز کے لوگ جن کے تجربات مختلف رہ چکے ہیں وہ، اور جو مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک ہی طرح کے حالات میں مختلف طرح سے ری ایکٹ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا انسان ہے جو چائنا سے آیا ہے اور وہ صرف چائنیز لینگویج جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی لینگویج نہیں جانتا، اردو نہیں جانتا۔ اس کے سامنے اور ایک ایسا انسان جو اردو زبان کو جانتا ہے، اور دونوں کے کلچر ڈیفرنٹ ہیں، تو کسی ایسے کھانے کا ذکر کیا جائے، جیسے مثال کے طور پر چاٹ کا ذکر کیا جائے دونوں کے سامنے، تو جو اردو زبان جانتا ہے اور جس نے چاٹ کھا رکھی ہے وہ، اور جو اردو زبان نہیں جانتا، اسے نہیں پتہ چاٹ کیا ہوتا ہے، اور جس نے کبھی کھانے کا ایکسپیرینس بھی نہیں کیا، وہ ان دونوں کی باڈی میں ڈفرینٹ ایموشنز یا ڈفرینٹ ری ایکشنز ہوں گے، کیونکہ جس نے کھا رکھی ہے چاٹ وہ اس کے دماغ میں فوراً چاٹ کا امیج آئے گا، اور اس کو اس کا ذائقہ بھی محسوس ہوگا، جبکہ جو دوسرا انسان ہے جس کے کلچر میں وہ کھانا نہیں رہ چکا، اور اس نے کبھی اس کو کھانے کا ایکسپیرینس بھی نہیں کیا، اور نہ ہی وہ زبان سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ کسی کھانے کا نام ہے، تو اس کی باڈی نارمل رہے گی اور وہ کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے بیہیویئرل کمپوننٹ، یعنی کہ رویے۔ عموماً لوگ بیہیویئرس کو ایموشن سے الگ چیز سمجھتے ہیں کہ ایموشنز کچھ اور ہیں اور بیہیویئرس کچھ اور، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا کمپوننٹ ہے جس کو سمجھا تو سب سے کم جاتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ آبزرو کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جب اپنی کسی اچیومنٹ یا کسی سکسیس پہ خوشی، فخر یا پھر سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو فیلنگز کو بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی ایسی چیز خریدیں کہ جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور جس کو خریدنے کے بعد ہم بہت خوشی محسوس کریں گے، اور وہی چیز ہم پہلے کبھی خرید چکے ہیں جو کہ ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی، یا اس سے ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچا، یا وہ ویسی اچھی نہیں نکلی، تو ہم جب نیکسٹ ٹائم وہی چیز خریدیں گے تو ہمارے اندر خوشی کے جذبات تو ہوں گے ہی اس چیز کو پانے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم
اپنا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے، اپنی جو میموریز ہیں، اس کے حساب سے ہم اس چیز سے بھی ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ بیڈ ایکسپیرینس سے دوبارہ ہم بچ سکیں، اور ہم اوائڈ کریں گے کوئی ایسی چیز خریدنے سے جو کہ صحیح نہ نکلے، اور ہم چیز کو اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی خریدیں گے۔ اس طرح ہماری ایموشنز نہ صرف ہمارے کرنٹ ایکشنز کو انفلوئنس کرتے ہیں بلکہ ہمارے فیوچر بیہیویئرز پر بھی ایفیکٹس ڈالتے ہیں۔ ہم نے ایموشنز کے جو 3 پلرز تھے، یعنی کہ جن 3 کمپوننٹس پہ ایموشنز بیس کرتے ہیں، ان تینوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ ایموشنز کو بول کر یا پھر فیس ایکسپریشنز، باڈی لینگویج، دونوں طریقوں سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دوسروں سے بات کرتے وقت ہم اپنے ایموشنز کو دوسرے پہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ایموشنز اور ایکسپریشنز کے ذریعے ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں اور ہماری انٹینشن یا ارادہ کیا ہے۔ تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو ایموشنز کے بارے میں جان کر؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اوکے، بائے۔